हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा होता है कि तौहीन मज़हब का किसी पे अगर गलत इल्ज़ाम लगा हो तो उस को मारने वाले को शायद कभी इंसाफ मिल जाए। लेकिन हमने देखा 2011 में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को फांसी हुई, और मगर जो गुज़िश्ता बरस अप्रैल में हुआ वो बहुत फ़र्क था। वहाँ जब मर्दान की खान अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी में दर्जनों अफराद ने 23 साला मशाल खान जो कि जर्नलिज़म के स्टूडेंट थे उनको कमरे से निकाल कर पूरी बेदर्दी बेरहमाना तरीक़े से उनको कत्ल किया और उनकी लाश की बेहुरमती भी की। एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बना और हम हमेशा कहते आए हैं अगर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने ना आती तो शायद ये केस कहीं दब जाता। आज तकरीबन 10 माह से कुछ कम आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हरीपुर के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में इस केस का फ़ैसला सुनाया है, जिसमें एक शख्स इमरान अली, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मशाल खान को गोली मारी और उसको सज़ाए मौत दी है। 5 अफराद को उम्र कैद की सज़ा दी है। 25 अफराद को 4-4 साल कैद, 2 अकाउंट्स हैं, एक 3 साल और 1 साल की कंकरेंट सज़ा मिली है और 26 अफराद को बरी कर दिया गया है। इमरान अली जो मेन एक्यूज़ है, कहा यह जाता है कि वो मशाल खान का क्लास फेलो था। उसके अलावा जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली है उसमें बिलाल बख्श, फजल राज़िक, मुजीबुल्लाह, इशफाक खान और मुदस्सिर बशीर शामिल हैं। फ़ैसले में जज ने यह भी कहा है कि इस सारे जो 4 मफरूर मुल्ज़िमान हैं, आरिफ खान जो PTI के काउंसलर, असद खान, साबिर मायार और इजहारुल्लाह के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात साबित करने में प्रोसिक्यूशन कामयाब हुई है। ताहम ये अफराद अदालत के सामने पेश किए नहीं जा सके। इसके लिए उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है और पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई करे। अब पुलिस रेड वारंट उनके इशू करेगी जो कन्विक्शन के बाद। इजहारुल्लाह गिरफ्तार हो गया जी, इजहारुल्लाह फ़ैसला आया। बहरहाल इजहारुल्लाह गिरफ्तार हुए, लेकिन मेन जो आरिफ खान PTI के काउंसलर हैं सबसे ज़्यादा उनके बारे में यही था कि उन्होंने उकसाया और साथ ही उन्होंने ये वादा भी लिया था कि कोई पुलिस को नहीं बताएगा कि मशाल खान को गोली किसने मारी। उनके बारे में ख्याल यही कि वो कबायली इलाका जात से फ़रार हो गए हैं और अफ़गानिस्तान से कहीं और चले गए हैं। बहरहाल जो फैमिली का रिएक्शन है, क्या पूरा इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ, उनकी वालदा की पहले बात सुन लेते हैं जो कहती हैं कि ये पार्शल जस्टिस है। علمو کوم پوهه وه هغه هر څه ولا قتل کړي دي. زما ډېر نقصان شوی دی او ما سهار 100% دا یقینو چې دې ټولو ته به ډېره سخته سزا اوري او هغې کې بري کړل کسان. دا ولې دا انصاف ولې نه کېږي؟ نو لکه ذهنیت نشته. یو دومره قابل بچی، یو جرنلست بچی زما قتل شو. چې جرنلست یو لوی سړی هغه قتل شو، د هغه سره انصاف ونه شو. دا څه انصاف دی؟ انصاف دی لکه دا څوک ورته ناست چې دا داسې انصاف خلک کوي؟ دا خو مخامخ چې دی، نو مخامخ قتل دی، څه پټ پناه هم نه دی، دا کیمرې مخامخ دي. मिसाल की वालदा की बात आपने सुनी। उन्होंने भी यही कहा कि जो लोग जिनको बरी किया गया है वो सही नहीं है, और उनके भाई एमल ख़ान जो साथ बैठे हुए थे मशाल के, उन्होंने भी कम बेश यही बात की। मशाल के वालिद इकबाल ख़ान जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर इस केस को लड़ने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था मेरा बच्चा तो चला गया है पर मैं नहीं चाहूँगा कि आइंदा पाकिस्तान का कोई भी बच्चा मशाल ख़ान बने। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं मशाल ख़ान के वालिद इकबाल ख़ान के लॉयर, उनके वकील शाहब खटक साहब, जिन्होंने पूरे केस को सुपरवाइज़ भी किया, हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपने फैमिली का रिएक्शन भी सुना, लोग बात भी कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि इतने लोगों को सज़ा हुई है, लेकिन कुछ हैरानगी का इजहार भी हो रहा है कि जिन लोगों को छोड़ दिया गया है वो किस बिना पर हुआ है। तो आप इस फैसले से किस हद तक मुतमईन हैं या गैर मुतमईन हैं? देखें जी, ये जो फ़ैसला है इसमें अगर आपको याद हो तो जब ये केस शुरू हुआ था जी जी इसमें काफ़ी अप्रीहेंशंस थी कि तफ्तीश में खामियां होंगी, गवाह मुकर जाएंगे, केस जो है वो सिरे से साबित ही नहीं होगा और ये मुश्किलात पेश आएंगी। मैंने उस वक़्त भी ये अर्ज़ किया था कि पुलिस ने
اگرچہ کیس میں کچھ تھوڑی بہت خامیاں بھی ہوں گی شہادت کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی پروفیشنل طریقے سے تفتیش کی تھی اور بڑی اچھی شہادتیں انہوں نے فائل پہ جو ہے وہ لے آئے تھے۔ پراسیکیوشن نے، اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو اس کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے۔ اب اس میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے، 5 اس میں لائف کی سزا ہے اور 25 جو ہے ان کو 3 سال +1 ایئر یہ سزا ملی ہے، باقی کو ایکویٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتے، اور جو ہمارا ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے اس کے ایک ایک لفظ کو ابھی دیکھا جائے گا کہ اس میں آیا لینینٹ ویو اگر لی گئی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس فیصلے کو لے کے ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس میں حکومت بھی جا رہی ہے اور جو بھی لوگ ایکوٹ ہوئے ہیں ان کے خلاف یا جو سزا کم ملی ہے اس کے خلاف اپیلیں فائل ہوں گی۔ اچھا سر، میں صرف اس سے چھوٹا سا ایک ریلیٹڈ کہ جب آپ اپیل فائل کریں گے، آبویسلی یہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس کا مطلب ہے آپ بھی غیر مطمئن ہیں کہ ان لوگوں کو کیوں چھوڑا گیا، کیونکہ آپ کے موکل خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہاں قتل کی نیت سے ہی آئے تھے۔ جی، اس میں بہت ساری فیکچول باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کیس کی شہادتوں، کیس کے حقائق سے ہوتا ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ قانون سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کا تعلق قانون سے ہوتا ہے۔ اس کیس کو جب ہم فائنلی آرگو کر رہے تھے اور اس میں ہمارا جو پراسیکیوشن کا سٹانس تھا وہ بنیادی طور پر جو قانون کا دفعہ ہے 149 کامن آبجیکٹ، اس دفعے میں، اس سیکشن آف لا میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی موب ہے، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ مشترکہ مقصد کے لیے اگر کسی طرف جاتے ہیں یا کوئی ایکشن کرتے ہیں، کسی جرم کی نیت سے جاتے ہیں، کسی مسچیف کی نیت سے جاتے ہیں، تو پھر بھلے ان میں کوئی ایک بندہ زیادہ جرم کرے، دوسرا کم کرے، ان سب کو ایک ہی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس قانونی اصول کی روشنی میں ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ جو سزا کم دی گئی ہے یہ کم سزا نہیں دی جانی چاہیے تھی، لیکن عدالت نے اس کے لیے اپنی ریزنز لکھی ہوں گی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے خلاف ہم جو ہے اپیل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں ریلیف دے گی۔ اچھا، اب ظاہر ہے سر کہ جیسے آپ نے بیان کیا، پہلے تو آپ کو پوری تفصیلی ججمنٹ پڑھنی پڑے گی اور اس کی جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نوٹ کرنا پڑے گا۔ میرا سوال ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے، اقبال لالا نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ ہتھیار ہیں، لیکن ہتھیار کو چلانے والے کوئی اور تھے، مطلب وہ تھے ایگزیکیوٹرز اور پلانرز کوئی اور تھے۔ جے آئی ٹی میں بھی رپورٹ میں بھی تقریباً کم و بیش یہی بات ہوئی ہے کہ جی مقصد مشعل خان کو مارنے کا یہ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف بار بار اپنی آواز اٹھاتا تھا۔ انفیکٹ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے ہی اے بی ٹی خیبر کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا، اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ جی اجمل خان اور ایک اور اسد قتلنگ جو یونیورسٹی کے امپلائی ہیں وہ گئے تھے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ کی کیا ویلیو رہی ہے اس کیس میں؟ کیونکہ جہاں تک کم از کم اس کیس کا سوال ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی صحیح ہے مین کلپرٹس پکڑے گئے ہیں لیکن پلانرز پر کوئی بات نہیں کی، کیا یہ بعد میں ہوگی یا وہ آپ کی نظر میں چھٹ جائیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہ کیس جو ہے اس میں شروع میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے یہ سارا کیس یا جو یہ قتل جو ہوا مشعل کا اور اس کو شہید کیا گیا، تو یہ جنہوں نے پلان کیا تھا، ظاہر ہے یونیورسٹی میں کرپشن کے خلاف وہ مسلسل آواز اٹھا رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشعل کو قتل کرنے کے دوسرے دن
ان کے انتظامیہ کی طرف سے ایک ریسٹریکشن آرڈر جاری ہوا تھا جس میں مشال، زبیر اور عبداللہ کو توہین مذہب کا الزام لگا کے ریسٹریکیٹ کیا گیا تھا. اس سے ایک انفرنس بلکہ کنکلوژن ڈرا ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یہ ان ریٹن لڑکوں کو یہ بات لیک ہوئی ہوگی. اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انگلش میں ایک آرڈر لکھا ہوا ہے جس میں یہ بات ان کے مطابق ثابت ہو چکی ہے کہ ان کو اس بنیاد پہ سزا دی جا رہی ہے، ان کو ریسٹریکیٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر طلبہ مشتعل ہوئے ہوں گے اور پھر انہوں نے آگے جو کارروائی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کیس میں یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ ایسے کلپریٹس بھی تھے کہ جو اس کیس میں شامل تفتیش ہونے سے رہ گئے، ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں یا ریکارڈ اس کا ہے. تو میرے خیال میں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت شروع دن سے اس کیس میں انہوں نے اس JIT رپورٹ کی نسبت جس میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اور میں یہی کہوں گا کہ اس میں پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں لوکل اور بڑی پارٹیاں بھی وہ ملوث ہیں جو اپنے اپنے ملزموں کو بچا رہے ہیں. تو اس پہ اب بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اس پہ پولیس جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے اور صوبائی حکومت. ہاں ایک وقفہ چلے صحیح ہے سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ کچھ سوال ہمارے ابھی باقی ہیں، اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک جی. ہم مشال کیس کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہاب خٹک صاحب ہیں، ایڈوکیٹ. خٹک صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو پلانرز ہیں، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جنہوں نے شاید آرڈر دیا تھا، لوگوں کو اکسایا تھا، اس میں ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب ابھی ریسٹریکشن لیٹر کی بھی بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کیسے اور ایک کارروائی کون کرے گا؟ کیا یہ اپیل کا حصہ بن سکتی ہیں یا ایک مختلف کیس فائل کرنا ہوگا؟ اور کیا وہ کیس پولیس کو فائل کرنا ہوگا یا اقبال صاحب کو خود فائل کرنا ہوگا؟ یہ جینوئنلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی، اگر کوئی ایسے نئے حقائق سامنے آتے ہیں اور شہادتیں سامنے آتی ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس جرم میں کوئی اور بھی ملوث تھا، تو پولیس کے پاس اختیارات ہیں اور وہ اس میں کارروائی کر سکتی ہے. لیکن جو JIT رپورٹ میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کی بنا پر کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اور آپ نے ابھی یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں جو نہیں پریزنٹ ہوئی تھی ایویڈنس میں، تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اب یہاں پر نئے شواہد لانا تو کوئی آسان کام نہیں ہے میری نظر میں. اصل میں ہم ایک ایسی نظام کا حصہ ہیں جہاں پہ ایک آئیڈیل سچویشن میں جانا میرا خیال ہے کافی مشکل ہوتا ہے. بات تو صحیح ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ پرفیکٹ انصاف ہو اور جو ان جرائم میں ملوث رہے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال جو کچھ ہے اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل. اور اس کو اگر کوئی پارشیل جسٹس کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ملزمان کے متعلق لینینٹ ویو لیا گیا ہے، یہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا. اسی طرح اس میں بعض ملزم بے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جس تعداد میں ایکویٹل کی گئی ہے اس پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا فائنلی ایک سوال کیونکہ ڈیبیٹ یہ چھڑتی ہے ہمیشہ ایسے کیس کے بعد، اور خاص طور پہ اس کیس میں جہاں کنوکشن ہو گئی ہے، کہ کیا یہ پریسیڈنٹ بنے گا ایک ڈیٹرنس کا یا ایک ایسی رکاوٹ کا کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں؟ یہ جو موب جسٹس خاص طور پہ توہین مذہب کے نام پر ہوتا ہے، کیا اس کے ان واقعات کو روک تھام کا یہ سبب بن سکتا ہے یہ فیصلہ؟
یہ بہت ہی معمولی میرا خیال ہے 1-2% کام کرے گا. باقی جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 30-40 سال سے جو بیانیہ ہے ہماری ریاست کا، جو کچھ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو کچھ ہم ان کو میڈیا پہ دکھاتے ہیں، اس میں یہی واقعات جو ہیں دوبارہ بھی ہوں گے اور تواتر سے ہوں گے. صرف اس ایک کیس میں سزا سے، یہ انڈیویجول سزاؤں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اوورآل ہم اسی قسم کے واقعات کو پروموٹ، ہمارا پورا سسٹم اس کو پروموٹ کر رہا ہے. بالکل. تو میں اس سوال جو ہے آپ کا بڑا اہم ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں، اس ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا یہ جو جہادی نیریٹو ہے، یہ جو لوگوں کو انتہا پسند بنانے کا نیریٹو ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. ادروائز یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ خٹک صاحب. آپ کو آتا ہے؟ تھینک. خدا حافظ. اچھا جی، شکریہ. 100% بات صحیح. بالکل. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم تو بھول ہی گئے ہیں کہ انصاف کے پھل کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اور یہ بھی اس پھل کا ٹکڑا ہے. جو باقی کیسز میں آپ کو 2 اور کیسز بتا دیتا ہوں. گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن تھے، ان کی بیوی نے ان پر الزام لگایا کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن گرا ہے، کہ انہوں نے قرآن پھینکا ہے. کسی نے تصدیق کرنے کی زحمت نہیں کی اور ایک موب نے ان کو بھی لنچ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے قریب ایک اینٹ کے بھٹے میں ایک پریگننٹ کرسچین وومن اور اس کے ہسبینڈ کو ایک موب نے اندر پھینک دیا تھا. اس پر قرضے کا معاملہ تھا، اور اس پر بھی دونوں کیسز میں میں تھوڑی سی بات مثال فیز 2 پہ اب کرنا چاہتا ہوں جی کہ ATC کا فیصلہ تو آ گیا، اب اس کے خلاف اپیلیں ہوں گی. جو بری نہیں ہوئے وہ بھی اپیل میں جائیں گے. یہ جو فریق ہے یہ بھی اپیل میں جائے گا کہ صاحب وہ جو 26 ہیں یا پارشل یا کمپلیٹ انصاف ہوا، واٹ ایور، ایک ڈیبیٹ لمبی چلے گی. یہ جو مرحلہ ہے اس میں اب پریشر کس نوعیت کا آئے گا؟ اب آئے گا قصاص اور دیت کی ڈیبیٹ کا پریشر. ATC کلوزز لگے سب پہ ATC لگی. اچھا تو پھر تو ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پولیٹیکل پریشر بلڈ کیا جائے گا، شروع ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کچھ ملزمان پہ سے ATC ہٹایا جائے. ضروری نہیں کہ عدالت ان کی منطق مانے، لیکن پریشر تو، لیکن اس فیز 2 میں پریشر کی نوعیت مجھے بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے. اچھا مجھے کچھ بہتر اس لیے لگ رہا ہے، کوئی اس وجہ سے نہیں، اوبویسلی جو واقعہ ہوا وہ اتنا اندوناک تھا کہ یہ جسٹس بھی جو ہے تھوڑا کم لگ رہا ہے کہ یار ان کو زیادہ سزائے. جو شب قدر میں ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے، جو پرنسپل کو قتل ہوا تھا، تو سوئفٹ ایکشن لیا پولیس نے، خیبر پختونخوا کی پولیس نے، اور اس کو پکڑا، اس پہ قتل کا پرچہ دیا ڈسپائٹ دا فیکٹ. اور جیسے JIT نے یہاں پر انویسٹیگیشن کر کے کہا کہ جناب یہ توہین مذہب کی جو الزام تھا یہ جھوٹا تھا، اسی طرح وہاں پر بھی JIT پولیس نے اپنی جو ابتدائی وہ ہے تفتیش میں یہی کہا ہے کہ کوئی توہین عدالت کا الزام اس پرنسپل نے کوئی توہین مذہب نہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ امید نہیں تھی کہ 10 مہینے میں یہ کیس ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم تو سانپ کے ڈسے ہوئے رسی سے بھی چلتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو رہا ہے، وہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوگا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور آپ کا پوائنٹ بھی جائز ہے. there is progress and there is also backtracking، دونوں چیزیں. ویلکم بیک جی. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، وسعت صاحب آپ کا پوائنٹ تھا کہ اب کون سا پریشر آئے گا اور کیسے آئے گا. آئے گا نہیں، آ گیا ہے. اس کو ہم نے آج ہی دیکھ لیا ہے کہ جیسے ہی یہ جو 26 لوگ رہا ہوئے ہیں تو ان کے استقبال میں کچھ جماعتوں نے باقاعدہ ریلیز اسٹیج کی ہیں. JUIF کے کارکن میدان موٹر وے انٹرچینج پر پہنچے اور وہاں پر بھی جشن کیا. اور ڈان کی رپورٹ کے مطابق مشال خان کے خلاف
نعرے بھی بلند کیے. اب دیکھیں جب میں نے پہلے سنا تھا اور سوشل میڈیا پہ تو یہ شروع ہی ہو گیا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھا تھا کہ جی ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, تو اس وقت نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی اگر وہ بری ہوئے ہیں اور وہ آپ کے پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہے بالکل آپ استقبال کر سکتے ہیں, لیکن آپ انہیں ہیروز نہ بنائیں. یہاں تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے کی بات ہو گئی ہے. اگر مشال خان کے خلاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں JUIF کے ورکرز سے, اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, ان کو ہیروز بھی کہا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ مولانا شجاع الملک جو ہے صوبائی سیکریٹری جنرل ہے, انہوں نے حکومت پہ بھی تنقید کی ہے کہ آپ نے اس ورڈکٹ کو سپورٹ کیا ہے. ان کو اور کچھ تو نہیں نظر آتا نا, ظاہر ہے یہودی ایجنٹ کی حکومت ہے نا, اس کے خلاف ہی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب تک باقی ملزم بری نہیں ہوتے تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا اس بات پہ ایک اور چیز میں تھوڑا واضح کر دوں کہ سوشل میڈیا پر ایک اور تصویر بھی کافی شیئر ہوئی جا رہی ہے, اور وہ ہے جماعت اسلامی مردان آفیشل کا ایک پیج ہے, وہ یہ ہے, اس کا اسکرین شاٹ ہم نے نہیں دکھا, آپ کو بتا دیتے ہیں کیوں. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشال کیس میں رہا ہونے والے تمام غازیوں کا استقبال. ٹھیک ہے, پھر ان کی فیس بک پیج کو بھی چیک کیا تو وہاں پر ایسی کوئی پوسٹ موجود نہیں ہے. ہاں لیکن انہوں نے ان کا استقبال باقاعدہ کیا ہے, اس کی بھی فوٹیج ہے, ان کی نعروں کی بھی فوٹیج ہے. اور اسی پیج پر اگر آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں تو اس کے بعد پوسٹ کیا ہے, کیا مشال خان واقعی گستاخ ہے, یہ دیکھیے سارے ثبوت. اور عجیب عجیب چیزیں پوسٹ کی ہوئی ہیں. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہوں, میں کبھی کبھی شیشہ پیتا ہوں, لوگ کہیں گے دیکھیں گستاخ ہے. اللہ جانتا ہے کیسے. انفارچونیٹ بات ہے, اور بات باری ہم بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک دینی جماعت کہتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے پیار ہے, آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, تو جو لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں گستاخی کے, آپ کو سب سے پہلے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ان کے خلاف. اور میں وہی کہہ رہا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو حال ہی میں فیصلہ دیا تھا, اس میں انہیں کلیئرلی لکھا ہے کہ جھوٹا توہین مذہب کا الزام لگانے والا جو ہے, جتنی سزا ہوتی ہے توہین مذہب کی, اس سے دگنی سزا کا حقدار ہے وہ, اور اس پر عمل کیا جائے. میرے خیال میں وہ جج صاحب کی جو ججمنٹ ہے وہ ان سب پولیس کو تو ارسال کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی بھجوانی چاہیے, کیونکہ اگین وہی ہوتا ہے. لیکن گیو کریڈٹ ٹو عمران خان, واحد پارٹی کا کسی بھی سیاسی جماعت کا چیف تھا جو وہاں گیا اور اس نے جا کے بیان دیا. اس نے کہا جب سے میں نے ویڈیو دیکھی ہے میں 2 دن سو نہیں پایا. تو ایک اور آج بھی فیصل جاوید خان کو وہاں بھیجا ہے امیڈیٹلی, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جو بھی اپیل کا سلسلہ ہے, جو بھی مدد چاہیے, وی ول سپورٹ. اور اس سکوت کو توڑنے والا جو اصل ہیرو میں جس کو کہوں گا, وہ اس گاؤں میں پہنچنے والا اقبال خان کا دوست تھا, جس نے کہا کہ اپنی بندوق لے کے گیا, تم نماز پڑھاؤ. نماز ہی پڑھا رہا تھا, لوکل گاؤں والے تو ڈر رہے تھے, میں تو نماز کروں گا اور جو آ سکتا ہے آ جائے. تو وہاں سے ایک مومنٹم ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ اس قتل کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کیسے ہوئے. سر لوکل قبرستان میں دفنانے نہیں دے رہے تھے, پھر انہوں نے اپنی زمین پہ جا کر کے اس کو قبر نہیں, اور جلسے ہوئے ہیں, جلوس ہوئے ہیں قاتلوں کے حق میں. یہ تو سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا, اور اس کو آپ دیکھیں یہ الیکشن ایشو میں بھی کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک. مشال کے والد جو اقبال خان ہیں, بڑی بات ہے کہ جس طرح وہ کھڑے رہے ڈسپائٹ واٹ ایور, جو بھی ان کی پرابلمس تھیں. ان کی 2 بیٹیاں ابھی بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں, اپریل سے وہ اسکول نہیں گئی ہیں. لیکن وہی خٹک صاحب کی بات ہے نا, کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے. آئیڈیل نظام میں ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑتی, ریاست ان کے لیے کھڑی ہوتی. بہرحال مشال خان پہ تو بہت بات ہو گئی ہے. وہ یہ جو کنوکٹ ہوئے ہیں, ان کی تو تھوڑی پروفائلز تو بتائیں. یہ پروفائل میں BBC اردو پہ پڑھ رہا تھا, رفعت اللہ اورکزئی نے کہا انہوں نے 3 سیمپل لیے ہیں اس JIT کی رپورٹ میں سے, جو اس پورے خونی ڈرامے میں ان کا کردار بھی خاصا کلیدی اور اہم رہا. پہلے تو وہی ہیں مشال خان کو گولی مارنے والے ان کے کلاس فیلو عمران علی, جو سزائے موت پانے والے واحد مجرم ہیں اس کیس میں. JIT کے مطابق عمران علی اسلامی جمعیت طلباء کا کارکن تھا. وہ ایک کالعدم جہادی تنظیم سے بھی منسلک رہا اور مانسیرا میں اس تنظیم کے عسکری کیمپ میں تربیت بھی پائی.
مشال خان کو قتل کرنے کے بعد اسی کل ادب تنظیم کی مدد سے وہ روپوش ہوا اور اسے بلوچستان منتقل کر دیا گیا. بعد ازاں با اثر سرکاری اداروں کے کہنے پہ اسے خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ایک ذریعہ کہتا ہے کہ عمران کی گرفتاری چمن میں ہوئی, کے پی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں گرفتار کی. بلال بخش ان 5 مجرموں میں شامل ہے جنہیں 25 برس عمر قید کی سزا ہوئی. بلال بخش کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو یونیورسٹی میں ANP کے دور حکومت میں سیاسی بنیادوں پہ ملازمت ملی. وہ 2009 اور 10 میں PSF مردان کا نائب صدر رہا. اس کے خلاف مردان کالج کے پرنسپل اور سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین پہ حملہ کرنے کے 2 مقدمات سمیت مختلف تھانوں میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی 8 FIR درج ہیں. صحیح. یہ ملازمت ملنے سے پہلے کی صورتحال ہے. بلال بخش کو یونیورسٹی میں بظاہر کی پنچ آپریٹر کی اسامی پہ تعینات کیا گیا مگر اسے کیمپس کا سیکیورٹی انچارج بنایا گیا. جی ہاں بالکل. یونیورسٹی میں بلال بخش پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک گروپ کا سرغنہ بھی تھا جس میں صابر میار, اجمل میار, واجد ملنگ اور اسد کاٹلنگ شامل تھے. اجمل میار, صابر میار اور اسد کاٹلنگ پہ بھی مشال خان کیس کا حصہ ہیں مگر صابر میار اور اسد کاٹلنگ بدستور روپوش ہیں. بلال بخش کے گروپ کے ساتھ مشال خان کی کئی بار تلخ کلامی ہوئی. مشال خان بھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ تھا مگر یہ گروپ مشال کو سیاسی خطرہ سمجھتا تھا. متعدد بار بلال بخش اور مشال میں تو میں اور ہاتھا پائی بھی ہوئی. 13 اپریل 2017 کو واقعے کے دن یونیورسٹی سیکیورٹی انچارج بلال بخش نے ہجوم کو اکٹھا کرنے اور نعرے لگاتے ہوئے مشال کے تعاقب میں اہم کردار ادا کیا. بلال بخش نے شعبہ صحافت کے ایک استاد ضیاء اللہ ہمدرد کو بھی جان سے مارنے کی اس وقت دھمکی دی جب وہ مشتعل طلبہ کو مشال خان پہ حملہ کرنے سے روک رہے تھے. ایک کیریکٹر اور ہے, وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں. اس کے بعد ویلکم بیک. مشال قتل کیس میں ویسے تو ظاہر ہے بہت سے مجرم تھے, 61 لوگوں پہ الزام ہے, لیکن BBC نے GIT کی مدد سے 3 جو پروفائل دیے ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کیا. اس میں عمران علی تھے, بلال بخش تھے, اور تیسرا جو کردار ہے اس پروفائل میں وہ ہے وجاہت اللہ کا. وجاہت اللہ ان 25 مجرموں میں شامل ہیں جنہیں 4 برس قید کی سزا سنائی گئی. وہ بھی مشال خان کے ہم جماعت ہیں. تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے ہے. کلاس روم میں ان کی اور مشال خان کی مذہبی موضوعات پہ خاصی تلخ کلامی کبھی کبھی ہو جاتی تھی. وہ جمعیت کے اجلاسوں میں مشال خان پہ توہین مذہب کے الزامات لگاتے رہے. انہوں نے ایک تقریر میں مشال خان کو مرتد قرار دیا. یہ پہلے آدمی تھے. وجاہت اللہ اور ان کے ساتھیوں نے مشال خان کے قتل سے پہلے مشال کے دوست عبداللہ کو پکڑا اور اسے کلمہ سنانے اور اسلام کے بارے میں اپنے بنیادی عقائد کی وضاحت کرنے پہ اصرار کیا. عبداللہ نے تمام سوالوں کے جوابات دیے خوفزدہ ہونے کے, اور اس کے باوجود اس پہ تشدد کیا گیا. پولیس کی مداخلت اگر نہ ہوتی تو وہ بھی بقول GIT تو عبداللہ جو ہے وہ اس دن دوسرا قتل ہوتا مشال کے ساتھ ساتھ اس کا. تو یہ حالات یہی وہ مینٹیلٹی ہے نا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے شروع میں ہی کہ کیا یہ ڈیٹرنس بنے گا کہ نہیں. لیکن جو کچھ ہم نے گزشتہ سال کے آخر میں دیکھا, جس طرح چند ہزار لوگوں نے اسلام آباد کو یرغمال بنا لیا اور ریاست کو انہیں جو ہے نہ صرف دستخط کر کے ضمانت دینی پڑی بلکہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی پکڑانے پڑے کہ جناب آپ بڑی مہربانی آپ چلے جائیں. تو دس از دا کائنڈ آف, جب تک یہ ہمارے معاشرے میں, اور شاہب خٹک صاحب نے بھی شروع میں یہی بات کی کہ ہمارا پورا نظام جو ہے اس کو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ایسے الزامات جن کی آڑ میں آپ یا تو سیاسی فوائد یا مالی فوائد یا آپ ذاتی فوائد لیتے ہیں, ان کے بارے میں خاصا اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. یہی ہے, لیکن ہونے کو نظر نہیں آ رہا ہے. انفیکٹ یہاں تو الٹا ہی لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک ڈیموکریٹک ہتھیار بن گیا ہے اس لحاظ میں کہ اب تو کوئی بھی استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مذہبی جماعت کے ہوں تو آپ استعمال کریں, یہاں تو فری فار آل ہو گیا ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا اور کیا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ظاہر ہے کیونکہ آج کیس کا فیصلہ آیا ہے تو سوشل میڈیا پر لوگ مشال خان کی جو فیس بک پوسٹس تھی پرانی اور جو ٹویٹر
پوسٹس تھیں اور آخری ان کی ٹویٹر پوسٹ ارلی اپریل کی ہے کہ کتنا خوبصورت موسم ہے, میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں, تو وہ عجیب محسوس ہوتا ہے. ایک پوسٹ تھی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں, انگریزی میں ان کا ترجمہ کیا بھی وسعت نہیں. میری اور تمہاری تحریکی میں یہ فرق ہے کہ میں اپنی برائی دیکھ سکتا ہوں اور اس کا اعتراف کر سکتا ہوں, مگر تم نے اپنے آئینے پر سفید کپڑا ڈال رکھا ہے. میرے اور تمہارے گناہوں میں یہ فرق ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں گنہگار ہوں, مگر تم اپنے ہی خود ساختہ دھوکے کے قیدی ہو. یہ ہے مشعل خان. بالکل. اور تو اس کا کوئی مطلب اگر میں نکالنا چاہوں, میرا تقریبی ذہن ہو, تو میں کہوں گا کہ اصل میں یہ سمبل جو ہے اس لیے اس نے استعمال کیا, اور یہ سمبل اس نے اس لیے استعمال کیا کہ تاریکی سے کیا مراد ہے اور فلاں نے اس سے کیا مراد ہے. جو اس طرح کی بحث ہے نا, اس پہ ہمیشہ جو انٹینشن ہے وہ اکثر ہار جاتی ہے, جو تعویل ہے وہ جیت جاتی ہے. اچھا, اور تعویل جو ہے اس کا میٹیریل ہے موم سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور جب تک لوگ حقیقت تک پہنچیں تب تک آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے. یہی ہوا ہے بیسیکلی. اور یہی ہوا ہے. ایک نارمل نوجوان تھا جیسے ہم لوگ تھے, اس کے کمرے میں چے گویرا کے پوسٹر لگے ہوئے تھے, اور مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہماری یونیورسٹیز میں اب تک یہ ذہنیت چل رہی ہے. یونیورسٹی تو درسگاہ ہوتی ہے جہاں سب کو اپنے مل کے. آپ بات کر رہے تھے نا ٹالرنس ہوگی یا یہ کیس مثال بنے گا, یہ وہ ہے یار. میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی جو کہ مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی, کہ یہ جو مردان یونیورسٹی ہے, جیسا کہ وہ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ جی اس کا نام مشعل خان یونیورسٹی رکھ دیا جائے, یا ایٹ لیسٹ اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ری نیم کر دیا جائے. تو مجھے تو یہ چیز بھی, حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, ایون یہ سمبولک ہے, اس کے باوجود بھی صاحب کہ یہ سمبل بھی الٹا پڑے گا کہ اگر آپ نے نام چینج کر دیا اور ویسے ہی لوگ اسی یونیورسٹی میں رہے تو یہ تو توہین ہوگی مشعل خان کے نام کی. میرے نظر میں تو یہ تو وہ ہے. مجھے یاد آ کے ملالہ کے نام پہ بھی ایک اسکول کا نام رکھا جانا تھا سوات میں, اور اس پہ کیا کنٹروورسی ہوئی تھی. اور تو ہم لوگ شاید اپنے ہی ایک ویکیوم میں زندہ ہیں, اپنے کنویں کے مینڈک ہیں. بھارتی پنجاب میں ایک اسکول کا نام ملالہ کے اسکول کے نام, ملالہ کے نام پہ رکھ دیا. $7 لاکھ ابھی سوات کے اسکولز کے لیے بھی دیے ہیں. بہرحال وہ اپنی الگ بات ہے. جی ٹھیک ہے جناب, آج اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.